अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शब्बर जैदी साहब के कल के इंटरव्यू ने एक नई बहस पाकिस्तान में छेड़ दी है। क्या वाकई मईशत के जो सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन पर मबनी क्या कोई केयर टेकर सेटअप लाने की गुफ्तगू चल रही है? अहम तरीन और जो हल्के हैं उनके साथ ब्रीफिंग्स का सिलसिला भी हुआ, जिसको कंफर्म किया शब्बर जैदी साहब ने और कहा कि 6 महीने से 2 साल तक का कोई केयर टेकर सेटअप, लेकिन इसकी आइन और कानून में फिलहाल गुंजाइश नहीं है। देखा जा रहा है कि इसकी गुंजाइश कैसे निकाली जा सकती है। ये अगर हो गया तो इकोनॉमिस्ट पर मबनी एक केयर टेकर सेटअप आएगा, उनके मुताबिक जो 6 महीने से 2 साल चलेगा। तो एक छोटा सा आपको दोबारा सुनाते हैं कल शब्बर जैदी साहब ने क्या कहा, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तहरीक इंसाफ कहती है काबिल कबूल नहीं है। क्यों ये किया जा रहा है, अगर हुआ तो इसकी वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजह समझ आ रही है कि केयर टेकर सेटअप आए। क्योंकि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि पॉलिटिशियन यानी सियासतदान मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। अब आईएमएफ के पास जाना है, प्रोग्राम स्टॉल्ड है। आईएमएफ के पास जाएंगे तो उनकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, डॉलर मजीद बढ़ेगा, पेट्रोल पर लेवी और मजीद उस पर टैक्स लगाया जाएगा और वो महंगा होगा और उससे महंगाई का तूफान आएगा जो कोई सियासी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर इकोनॉमिस्ट आएंगे तो उनका जरा सीने में दिल अवाम के लिए नहीं, इकोनॉमी के लिए ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए आसान है ये फैसले करना। कल क्या कहा जरा सुनिएगा, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारा डेडलॉक आईएमएफ से हो चुका है, हमें इस हफ्ते फैसला करना पड़ेगा। बहुत सीरियस बाहम मशवरे हो रहे हैं। क्या इलेक्शंस पर बात हुई? अगर ये ट्रांच मार्च तक चली गई तो इंटरनेशनल एजेंसीज कभी भी बात नहीं करेंगी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से, वो बात करना पसंद करेंगी नई गवर्नमेंट से। इंटरिम गवर्नमेंट लानी मजबूरी हो जाएगी। एक बात चल रही थी कि इकोनॉमिस्ट की गवर्नमेंट आ जाए, इस पर बात हुई? लोग समझते हैं कि एक लॉन्गर टर्म का इंटरिम गवर्नमेंट आए। इस बात पे भी डिस्कशन चल रही है कि कौन सा आईनी तरीका हो सकता है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ दी इंटरिम गवर्नमेंट को बढ़ाया जा सके। अभी बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही है, आज एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा। हम उसको 2 साल दें और 2 साल के अंदर उनको तमाम वो फैसले करने दें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में नहीं करना चाहती। एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा, इसका मतलब बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है केयर टेकर सेटअप। हम इमरजेंसी लगा के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सिंसियरली इस बात पे सोच रही है, गैर सियासी फैसला कर इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए। अगर ट्रांच मार्च तक चली जाती है तो फिर गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, उनको और बड़ी मुसीबत फेस करनी पड़ जाएगी। पाकिस्तान को जो लोग हैंडल करते हैं अमेरिका में, जिनका स्टेक है इन सेंस आईएमएफ वाले, उन्होंने अपने पास प्लान बी तैयार किया हुआ है और वो प्लान बी के साथ आएंगे। हल मसाइल का पॉलिटिकल नए सेटअप के पास है या एक केयर टेकर सेटअप के पास है? इसका हल केयर टेकर के पास है, क्योंकि जो फैसले हैं पॉलिटिकल सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मुश्किल फैसले तो अभी शुरू नहीं हुए, अभी मुश्किल फैसले भी आने हैं। इसका बेहतरीन हल तो ये है कि नेशनल गवर्नमेंट आए। क्या जो लोग बैठे थे किसी को ऑफर हुई है कि आप केयर टेकर सेटअप में आए? आपको ऑफर हुई है? नहीं देखिए, मैं तो सर आप शर्मा रहे हैं सर, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? मुल्क को ठीक करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको ऑफर हुई है? देखिए, बातचीत तो हर एक से होती है और अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला तो जो होगा जरूर करेंगे पाकिस्तान से। इसका मतलब आपको ऑफर हुई है? नहीं, ये तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में। आप झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलना नहीं चाहते। हर आदमी जो पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। टाइम फ्रेम बताएं, अगर आपको ऑफर हुई, कोई टाइम फ्रेम दिया गया कि तैयारी पकड़े 1 महीने बाद आपने आ जाना? टाइम फ्रेम जो है मेरे हिसाब से वो इज लेस देन मंथ। 1 महीने से कम का टाइम फ्रेम है। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अतर काजमी साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन हमाद अजहर साहब से शुरू करेंगे प्रोग्राम तहरीक इंसाफ। हमाद अजहर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अब आप देखें, एक नई चीज शुरू हो गई है केयर टेकर सेटअप की। पीटीआई ने तो डिनाई कर दिया कि हम नहीं मानते। ये आप लोगों से कोई शेयर किया गया इस तरह का फॉर्मूला कि कोई केयर टेकर सेटअप आए और वो 6 महीने से 2 साल तक मुश्किल फैसले करे? देखें, ये इतलात तो बड़ी देर से रही हैं और ऑल्दो हमसे बराह रास्त तो ये चीज शेयर नहीं की गई। ज़ाहिर सियासी लोगों से तो ये चीज शेयर करने वाली नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों से शेयर की जाती है चीज जो सियासी अमल के अंदर इलेक्शन जीत कर नहीं आ सकते और बरसर इक़्तिदार नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये चीजें शेयर की गई और उन्होंने हमें बताया कि ये चीज इन द प्ले है। और मेरा ख्याल है कि ये एक और तजर्बा अगर इसकी कोशिश की गई तो एक तो ये गैर आईनी होगा, गैर जमहूरी होगा, और इसके अलावा ये इस वक्त मजीद सियासी और माशी अदम इस्तेकाम के अंदर इजाफा करेगा। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है।
آئیڈیا تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس پر بات چل رہی ہے، جیسے شبر صاحب نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ ان کو بھی آفر ہو گئی ہے، اور اگر وہ فیصلہ کر لیں، اور ان سے جب بات ہوئی کہ یہ لیگلی پاسبل نہیں کیسے ہوگا، انہوں نے کہا شاید کوئی لیجسلیشن وغیرہ ہو جائے گی، یا اس پر بھی بات ہو رہی ہے، راستہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ راستہ بنے گا کیسے. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ راستہ نکال لیا گا پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اسے بہتر مارشل لا لگا لیں، پھر اس میں ایسے کیا راستے نکالنے، اداروں کو کیا انڈرمائن کرنا اور ایسی کیا چیزیں کرنا، وہ تو پھر براہ راست مارشل لا کا رول ہی آ جائے. آلریڈی ہم ایک سیمی فنکشنل ہائیبرڈ سی رجیم کے اندر تو چل ہی رہے ہیں، جس کے اندر ہماری جو موجودہ جو چہرے سامنے لائے گئے ہیں وہ کوئی زیادہ کام تو کر نہیں رہے، نہ وہ فنکشن کر رہے ہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ سیاسی معاملات میں ان کی فیصلہ سازی کا کوئی زیادہ کردار ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بات شبر صاحب نے کی ہے، اسی طرح کچھ اور دوست ہیں ہمارے جنہوں نے ہم سے بتایا ہمیں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں ان سے بھی مشاورت ہوئی اور ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات چیت. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا خوف اتنا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی اب پی ڈی ایم کروانے جوگی نہیں رہی. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن بھی ملتوی کر دی ہیں، اور اب کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالا جا رہا ہے کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، عوام کی رائے جو ہے وہ اس کو کسی طرح پیچھے رکھا جائے اور دوبارہ کسی تجربے کے تحت کوئی دوسرے لوگ لا کے مسلط کر دیے جائیں. یعنی کہ یہ بھی ایک اور بس طریقہ ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا، یا عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے کا. لیکن اس پہ حماد اظہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کے مطابق جو فیصلے اصل کرنے، جو مشکل فیصلے کرنے، وہ تو ابھی کرنے ہیں. وہ کون سے مشکل فیصلے ہیں ذرا کوئکلی بتائیں، تاکہ میں کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو مشکل فیصلے جس کو ہم کہتے ہیں معیشت کے، وہ سیاستدان نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی فکر ہوتی ہے کہ ہم غیر مقبول ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے. کیا فیصلے اب جو اگلا پروگرام لانا ہے آئی ایم ایف کا، کیا فیصلے کرنے پڑیں گے؟ کیا چیز مہنگی ہوگی، اسے کتنے کے ٹیکس لگانے پڑیں گے؟ اچھا، میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شبر زیدی صاحب کا انٹرویو کے کچھ حصے میں نے بھی دیکھے جہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں جب یہ چیئرمین ایف بی آر تھے تو مکمل پولیٹیکل ویٹ اپنا پیچھے رکھتے تھے مشکل فیصلوں کے، اور یہ مشکل فیصلے ہی ہم نے کیے جس کی بنسبت 2018 کی جو تباہ حال ڈار صاحب معیشت چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. اور کووڈ کے دوران ہم نے جب اپنے ملک کو کھولا، جب ساری دنیا بند ہو رہی تھی، مشکل فیصلے تھے اور بہت سارے ہم نے مشکل فیصلے کیے. ویکاک کیا ہم نے، بڑا مشکل فیصلہ تھا گیس سیکٹر کے اندر. آئی جی سیپ کیا، ری نیگوشیٹ کیا آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے، فیٹف کیا ہم نے، بہت سارے ہم نے مشکل فیصلے کر کے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں. تو یہ اگر پی ڈی ایم حکومت فیصلہ سازی نہیں کر سکی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت ناکام ہے. پی ڈی ایم ناکام ہے، اور پی ڈی ایم کوئی جمہوری عمل کے ذریعے ہم پر مسلط نہیں ہوئی تھی. اس لیے پی ڈی ایم کی ناکامی کو جمہوریت کی ناکامی کے ساتھ یا سیاستدانوں کی ناکامی کے ساتھ ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بہروپیت ہے جو ایک سازش کے ذریعے مسلط ہو گئے اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے یہ. ورنہ اگر عام انتخابات کے ذریعے ایک منتخب حکومت آئے جس نے عوام کو جواب دہ ہونا پڑے، 5 سال کی اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، تو کیسے فیصلہ سازی نہیں؟ لیکن کیا فیصلے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اصل کنڈیشنز، وہ کیا ہیں اصل کنڈیشنز؟ 600 ارب کا ٹیکس لگانے پڑیں گے، بجلی گیس پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، یہی 4 فیصلے ہیں نا جی. نہیں، وہ تو یہ پہلے ہی بڑا کر چکے ہیں. اور جو ایکچولی دیکھیں، بجلی گیس اور پیٹرول وغیرہ یہ بہت زیادہ چیزیں اس لیے مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں اب. یہ پہلے مہنگی نہیں کرنی پڑنی تھی، کیونکہ جب سیاسی عدم استحکام آیا، اس کے بعد معاشی عدم استحکام آیا، تو آپ کی معیشت بہت زیادہ سلائڈ کر گئی. آپ کا کانفیڈنس معیشت کے اندر جو مارکیٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اتنا کم ہو گیا، کیپٹل فلائٹ اتنی زیادہ ہو گئی، فورن ایکسچینج ریزروز اتنے کم ہو گئے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کسی ڈگر پہ بھی نہیں چلائے گئے کہ اب آپ ایک بڑی ویک فوٹنگ پہ آ گئے ہیں. فیصلے کیا ہیں؟ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا مصنوعی طور کے اوپر ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو فریز نہ کر کے رکھیں اور اس کو مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ کی جو سرکولر ڈیٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 100 ارب روپے سے بھی کم پہ ہم اس کی فلو لے آئے تھے، وہ اب واپس 450 ارب پہ چلی گئی ہے. گیس سیکٹر کے اندر ہم نے فروری کے اندر ویکوک کا لیجسلیشن پاس کیا. آج 10 ماہ گزر گئے ہیں، اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جاتا تو آپ کی گیس سیکٹر کی جو سرکولر ڈیٹ کا فلو ہے وہ سرے سے ایلیمینیٹ ہو جاتا. اب یہ سارے جو فیصلے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صنعت ڈوب رہی ہے. آپ نے پورے ملک کی امپورٹس کو روک دیا ہے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ نے پوری معیشت کی کا سانس گھونٹ دیا صرف اس لیے کہ آپ کا روپیہ مستحکم رہے، اور اینڈ میں روپیہ بھی مستحکم نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر مل نہیں رہے اور 250 روپے سے زیادہ کے مل رہے ہیں. اور اگر آپ نے انٹر بینک مارکیٹ میں ایل سی کھلوانے کے لیے ڈالر کی آپ کو درکار ہے تو وہ بینک آپ کو ایل سی کھول کے نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ سارے مسائل ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہو؟ کیا کریں گے اگر آ گیا تو؟
کیا کریں گے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں قابل قبول ہوگی ہمیں؟ دیکھیں یہ تو صرف ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو عوام کے مینڈیٹ کو دور رکھنے کا. لیکن کریں گے کیا سر؟ یہ بتائیں کریں گے کیا؟ تحریک چلیں گے؟ ہم ایک تحریک چلائیں گے جمہوریت کی. ہم بالکل ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اس طرح جمہوریت کو صرف اس لیے کہ کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ برسر اقتدار نہ آئیں اور اس لیے اکنامک ایمرجنسی لگا کے کوئی اپنے من پسند لوگ ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملک کے اوپر مسلط کر دیے جائیں جو کس ایجنڈے پہ آئیں گے, کس منشور پہ آئیں گے, کس کو جواب دے ہوں گے, کس آئین اور جمہور کے تحت آئیں گے, کسی کو کوئی اس کا جواب نہیں پتا. یہ حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے, آپ لوگوں کی اندر کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ یہ گفتگو سیریس ہے یا نان سیریس ہے؟ حماد اظہر صاحب دیکھیں جن لوگوں سے یہ پہلے بات ہوئی تو اس وقت اس کو ایز اے پاسبلٹی ڈسکس کیا گیا ان کے ساتھ, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل پھیرے لگاتے پھر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ کسی طرح ہم اگر یہ سیٹ اپ آتا ہے تو ہمیں اس میں انڈکٹ کر لیا جائے, اور ان سے بریفنگز وغیرہ لی جاتی ہیں, پریزنٹیشنز وغیرہ لی جاتی ہیں, وہ اپنی فنکاری وغیرہ چورن بیچ کے آ جاتے ہیں. لیکن اب یہ کس حد تک سنجیدہ ہے, آیا یہ اس وقت ملک میں کوئی سین مائنڈ ایک اور تجربہ کرنے کا سوچ سکتا ہے یا بیٹر سینس ول پریویل, اس پہ میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ تو باضابطہ طور پہ کبھی ایسا کوئی پرپوزل ڈسکس نہیں ہوا. میرا خیال ہوا تھا سر, آپ کی حکومت کیا بات کر رہے ہیں, آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا, آپ کو کہا گیا تھا کہ ہم یہ پرائیویٹائزیشن کر دیتے ہیں, مشکل فیصلے کر دیں گے, الیکشن کرائیں گے, پھر آپ مشکل فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے, اور آپ کی طرف سے اس کو مسترد کیا گیا تھا. میرے علم میں تو ایسی کوئی بات میرے علم میں ہے کہ نہیں, کم از کم شاید آئی ہو, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں کیونکہ اس وقت آئی فاؤنڈ آؤٹ, مجھ سے آپ کی پارٹی کے کسی بڑے سینئر رہنما نے شیئر کیا کہ اس طرح کا پروپوزل آیا ہے. ہو سکتا ہے ان سے بات کی ہو, لیکن میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح اس کو اپوز کریں گے؟ کیا ایک اور تحریک چلے گی اگر یہ کام ہوتا ہے تو؟ بالکل تحریک چلے گی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں. ان کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنے اگلے گورنرز کو, اپنے اگلے رولرز کو چنیں جنہوں نے ان پہ حکمرانی کرنی ہے, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو اب ریسکیو اینڈ ریکوری پہ لے کے جانا ہے. وہ کون لوگ ہوں گے, وہ کون چہرے ہوں گے, اس کا فیصلہ آپ عام عوام کو کرنے دیں. بند کمروں کے اندر یہ فیصلے کرنے بند کر دیں. پہلے ماضی میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں وہ ان بند کمروں کے فیصلے جو مسلط کیے گئے, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ بھی تو بند کمروں کے اندر ہی ہوا تھا نا, یہ کوئی لیجیٹمیٹلی یا کوئی جمہوریت کے ذریعے تو نہیں نا. 2018 کی تحریک انصاف کا فیصلہ بھی بند کمروں میں ہوا تھا, یہ بند کمروں میں فیصلہ نہیں, یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی ایک 25-26 سال کی جدوجہد ہے, اور ہماری اس وقت گوادر سے لے کے سوابی تک اگر کوئی جماعت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ سب سے بڑی جماعت ہے تو وہ پاکستان. سر وہ ساؤتھ پنجاب محاذ آپ کا کیا خیال ہے, سڑکوں پہ بنا تھا, وہ بھی بند کمروں میں بنا تھا. لیکن یہ بتائیں عمران خان صاحب نے کہا جب ہوا جس کے ساتھ ہوتی ہے نا تو وہ پھر کافی چیزیں ساتھ ان لائن آ جاتی ہیں. وہ پہلے ہم نے ہوا تو بنائی تھی, اور دھکا لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ بتائیے گا الیکشن نہیں نظر آ رہے, عمران خان صاحب نے یہ بات آج کہی, کیا سینس ہے تحریک انصاف کی؟ آپ کو الیکشن وقت پر نظر آ رہے ہیں صرف, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن جلدی نہیں ملیں گے؟ دیکھیں جو قوتیں غیر مقبول ہو چکی ہیں, پی ڈی ایم خاص طور پہ, ان کی تو پوری کوشش ہے کہ بھئی کوئی آ جائے, بس الیکشنز جو ہیں نا وہ اسے کسی طرح اوائڈ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اور یہ ضمنی انتخابات کا جو ان کا تھا, انہوں نے پورا زور لگایا, وہ 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی. پھر اس کے بعد بھی جتنے کہیں پہ اگر انتخاب ہوا تو پاکستان تحریک انصاف, جتنے سرویز آئے اس میں پاکستان تحریک انصاف از دا سنگل لارجسٹ اینڈ موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان. بار بار یہ ثابت ہو رہا ہے. تو اب ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے, اور خوف کے بنا پہ اگر فیصلے ہم کرنا شروع کر دیں کہ بھی کیونکہ ایک شخص بہت مقبول ہے تو اس کو ہم نہیں آنے دیں گے, تو یہ تو کوئی اس طرح تو جمہوریت نہیں چلتی نا. جو جس کو لوگ چاہتے ہیں آپ اس کو آنے دیں گے, غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے اس کا راستہ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن آئین کے مطابق الیکشنز تو اسمبلی مدت پوری کرے گی اور الیکشنز ہوں گے. سو کیا آپ کا یہ کہنا کہ ابھی الیکشنز ہوں, یہ ایک پولیٹیکل مطالبہ تو ہو سکتا ہے پر یہ آئینی اور قانونی مطالبہ نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں, آئین اور قانون کے خلاف بھی نہیں ہے, لیکن حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے وقت پر الیکشنز کرائے. ہمارا بھی رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے مانگنا, ان کا رائٹ ہے کہنا کہ ہم نہیں کراتے الیکشن. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا رائٹ ہے. دیکھیں ہمارے پاس 2 اسمبلیوں میں ہماری اکثریت ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جب چاہیں ان اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے فریش الیکشن کرا سکتے ہیں. ہم وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 150 کے قریب ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ جب چاہیں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے کے وہاں پہ الیکشن کرا سکتے ہیں. تو وہ ہم اپنے رائٹ ایکسرسائز کریں گے. حکومت اپنا کارڈ کھیلے, ہم اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کریں گے. بالکل درست. سو آپ اپنا حکومت
گرانے کا یا الیکشنز کرانے کے لیے آئین کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کریں گے. لیکن پھر آپ سے پوچھتا ہوں, الیکشنز جلدی نظر آ رہے ہیں یا لیٹ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو الیکشنز کو اب زیادہ دیر ڈیلے شاید یہ گورنمنٹ خود بھی نہ کر سکے, کیونکہ ڈار صاحب کے ہاتھ سے معیشت نکل چکی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں جن کا یہ جنہوں نے اسکرپٹ لکھا تھا یا جو پی ڈی ایم کے اس میں لوگ بھی شامل تھے ان کو اندازہ نہیں تھا. ایک یہ کہ عمران خان اتنا پاپولر ہو جائے گا, اور یہ تو اندازہ آپ لوگوں کو بھی نہیں تھا. نہیں, ہمیں تو اندازہ تھا. اسی رات کو ایکچولی ہم تو پہلے اپنی میٹنگز میں بھی یہ بات کہتے رہے تھے کہ ایکچولی یہ جو باقی ساری قیادت ہے نا, یہ صرف ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ یہ بڑی بڑی ویسے عماد اظہر صاحب, ہے کچھ نہیں. بائی چانس دیٹ ڈے جس دن آپ لوگوں نے اسمبلی سے ایک دن پہلے نو کانفیڈنس ہوا, میں اور آپ اکٹھے ہی تھے اس دن جب افطاری کے ٹائم پہ, افطاری کے بعد جب آپ لوگوں نے کہا لوگ باہر نکلنے شروع ہو گئے, نوبڈی ایکسپیکٹڈ کہ لوگ باہر نکلنے شروع ہو جائیں گے. لیٹس بی آنیسٹ, مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنے لوگ باہر نکل آئیں گے. ہمیں یہ تو ضرور پتا تھا کہ ہم ابھی بھی مقبول ہیں اور یہ ہم اتنے غیر مقبول ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس تعداد سے لوگ اب باہر نکلے ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں, یہ ہماری بھی کیلکولیشن میں نہیں تھا. اچھا, ایک چیز تو یہ تھی نا کہ عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا, یہ لوگ کیلکولیٹ نہیں کر رہے تھے. دوسرا, پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھیں, کیونکہ وہ بڑی بڑی باتیں آ کے کرتے تھے ٹی وی پہ. کچھ انہوں نے ساتھ اپنے اینکر حضرات ملا کے ایک بیانیہ سا بھی بنا لیا تھا کہ جی شاید پتہ نہیں ان کے پاس کون سا گورو دھندا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی اور یہ کر لیں گے. تو وہ پی ڈی ایم اتنی جلدی ایکسپوز ہو جائے گی, یہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم بھی یا کوئی اور بھی ان کو اتنا اس کا اسیسمنٹ نہیں تھی. اب بات ہے کہ عمران خان پاپولر ہے, آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز ہونے والے ہیں, الیکشنز روکے کیسے جائیں. اب یہ لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام میں مزید اضافہ کرے گی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اب دیوار کے ساتھ لگا کے کیسے پھر ملک چلا سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی ہم ان لوگوں کو یا بلیک میل کر دیں گے یا ہراساں کر دیں گے یا بند کر دیں گے, ان کے لیڈر پہ فائرنگ کر دیں گے, جو صحافی بھی ہمارے حق میں بولے گا اسے بھی ہم تڑیاں لگائیں گے, اندر کر دیں گے, اور پھر ہم ملک بھی چلا لیں گے, معیشت بھی سنبھل جائے گی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور ان چہروں کے ساتھ جو چہرے آج کل بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے, تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, کوئی الف لیلا کی داستان تو نہیں ہے. یہ تو ایک حقیقی دنیا ہے اور یہ سیاست کے اور معیشت کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہی چلے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عماد اظہر صاحب, سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے. روف کلاسر صاحب, اظہر کاظمی صاحب, سب پہلے ہی حکومت کہتی ہے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات نہیں ہو رہی. شبر زیدی صاحب آپ نے سن لیا, انہوں نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی کہ یہ بھی ڈسکس ہوا, یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی بات ہوئی. جب پوچھا گیا آپ کو آفر ہوئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, تو نہ اقرار کیا نہ انکار کیا. سو ایسا لگتا ہے کہ آفر بھی ہوئی. آپ کے پہلا بریک سے پہلے دونوں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس, کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کوئی گفتگو سیریسلی ہو رہی ہے یا حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے انٹرو میں, وچ اس کو سم اپ کرتا ہے سارے کا, کہ یہ ہمارے یہ سیاسی حکمران ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہوئے تھکتے نہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں, ہمیں عوامی مینڈیٹ ملا, ہمیں لوگوں نے ووٹ, سارے یہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ کو مل گیا, مطلب 1.5 کروڑ دوسرے کو مل گیا. ہمارے پہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے دن رات کی, ہمیں عوام نے ووٹ دیے تو ہمیں مینڈیٹ دیا. حالت آپ لوگوں کی یہ ہے کہ اگر مطلب اب یہ جمہوریت چل رہی ہے 2008 کے بعد مسلسل چل رہی ہے, جیسی تیسی پہ وزیر اعظم ہٹے بچے جو بھی چل رہی ہے نا, ان یہ کتنے سال بنتے, 13-14 سال بنتے ہیں سر. 14. ان 14 سالوں بعد آپ لوگوں کی بڑے بڑے ہم نے یہاں پہ دیکھ لیں, بڑے بڑے دعوے کیے, ابھی شروع ہونے والے ہیں. ان 13-14 سالوں میں یہ آپ کی اوقات ہے, میں سب کی پچھلے 3-4 رجیم کی بات کر رہا ہوں, کہ آج یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو نلائق ہیں, نکمے ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹف فیصلے لے سکیں. لہذا کیئر ٹیکر کو لے کر آئیں جو آ کے اس ملک کو بھی ٹھیک کرے, اسٹرکچر بھی چینج کرے, وہ ٹیکسز بھی لگائے, وہ ان پاپولر فیصلے بھی لے. ان سے پوچھنا چاہیے, آپ جو بڑے لیڈر بنتے ہیں, بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ ان پاپولر فیصلے کس نے لینے تھے؟ آپ لوگوں نے ملک بچانے کے لیے رول کرنا ہوتا ہے یا آپ نے اپنے ووٹ بچانے کے لیے رول کرنا ہوتا ہے؟ آپ اگر ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ ہمارے سٹیپ سے ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا, تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو لیڈ کریں. آپ لیڈر نہیں ہیں, آپ یہاں پاور گریبر ہیں, آپ پاور ہنگری ہیں, آپ کو صرف پاور چاہیے, پیسہ چاہیے, کلاؤڈ چاہیے, آپ کو یہی چاہیے. 14 سال بعد اگر آج پھر کیئر ٹیکر کی اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس ان کی فیلئر ہے, مطلب اس کی. سر میں نے بریک پہ جانا, یہ بتائیں کوئکلی اب 1-2 جملے میں, آپ کا خیال ہے کیئر ٹیکر کی بات آپ کو لگتا ہے کہ ہو رہی ہے یا حکومت کی بات مانتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں؟ میرا خیال ہے حکومت کو یہ سوٹ کرے گا کیئر ٹیکر. آئی ایگری ود یو, سوٹ کرے گا. اگر کیئر ٹیکر آتا ہے تو سب سے بڑا بالکل ٹھیک ہے, اس کی بریدنگ سپیس ملے گی شہباز شریف. اس کا میں تفصیل آپ سے بریک کے بعد تفصیل بریک ملے گی. وہ اظہر کاظمی صاحب, میں کیونکہ بریک سے پہلے آئی وانٹ ٹو کہ آپ نے دونوں سائڈیں سنی. حکومت کہتی ہے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں, اور
شبر زیدی صاحب کہتے ہیں ہاں جی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں گزشتہ 2-3 مہینے کے دوران یہ ہو رہی ہے. جو معروف کاروباری شخصیات ہیں ان سے بھی ان کی ان پٹ لی جا رہی ہے. تقریباً 2-1 مہینے پہلے مجھ سے بھی کسی نے کہا تھا کہ اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے, ہم سے ان پٹ لی گئی ہے 2-3 معروف کاروباری شخصیات سے. یہ بات تو ہو رہی ہے, لیکن جہاں تک ٹیکنوکریٹس کا تعلق ہے, دیکھیں معیشت تو پچھلے 30 سال سے ویسے ہی ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں. حفیظ شیخ, شوکت ترین, معین قریشی, مطلب 90 کی دہائی سے آپ دیکھ لیں, یہ سارے ٹیکنوکریٹس تو ہیں. اس دفعہ یہ کون سا نئے ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں گے جو اس چیز کو سنبھالیں گے؟ ہر حکومت میں یہ اپنا ٹیکنوکریٹ تو فٹ کروا دیتے ہیں, تو ٹیکنوکریٹ تو ہر حکومت میں ہوتا ہے. تو آپ یہ گفتگو سیریس ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد میں اس کے اوپر آؤں گا نا کہ یہ بالکل سیریس ہے جی, بالکل جس طرح شبر زیدی صاحب نے کہا یہ بڑی سیریس ہے, اور یہ اس وقت زیادہ تو حکومت کے ڈینائل کو آپ نہیں مان رہے؟ نہیں, میں ڈینائل کو نہیں مانتا, اور یہ اس وقت کاشف صاحب سیریس ہوئی ہے جب اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی نظر آنا شروع ہوئی ہے. اس نے مزید تقویت پکڑی ہے اس بیانیے نے کہ جناب ان سے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی, تو ٹیکنوکریٹس کو لے کے آؤ. حیدر ڈار صاحب بھی ٹیکنوکریٹ ہی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہی ہیں. ٹیکنوکریٹ ٹرن پالیٹیشین جنرلی ہوتا ہے. مفتر صاحب بھی ٹیکنوکریٹ ٹرن پالیٹیشین. بٹ بڑی انٹرسٹنگ جو آپ نے بات کی نا, میں بھی حکومت کو سوٹ کرتا ہے. یس, ان کو وقت چاہیے, وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اچھا وقت بھی سپیس سال چلے, آپ آج بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب جو پچھلے دنوں ملاقات میں ایسا لگا کہ وہ بڑے سکون میں ہیں. ان کو وہ کہتا ہے الیکشن ہوگا تو ٹھیک, نہ ہوئے تو نہ سے. میرے پاس 2 حکومتیں اور مشکل فیصلے اس حکومت نے کرنے سارے. یہ چیز میرا خیال ہے گیم چینجر ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ وہ معاشی فیصلے کرے, جس سے جو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اس حکومت نے کرنے ہیں آنے والے 1 مہینے میں. IMF ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک بڑا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ذرا اس کا سیاسی پہلو اس ساری گیم کا دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روب صاحب, بریک سے پہلے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی کہ کیا اطہر نے ایک سیدھا جواب دیا میرے کو. وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی. پہلے اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے یا آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دی گئی ہے, ایسا کہ کوئی گفتگو حکومت نہ مانے گی اور نہ ہوئی ہے کوئی؟ 2-3 ہو سکتے ہیں اس میں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا, کیونکہ وہ بھی پاسبلٹیز پہ بات کر رہے تھے. آپ نے کوشچننگ بھی کی ان کو, شبر زیدی صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کے اینڈ پہ سیریس گفتگو ہو رہی ہے. لیکن جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اتنا جلدی یہ سٹیپس نہیں لے سکے گی. میرا خیال ہے نئے چیف ہیں, ابھی آئے ہیں, ابھی تو وہ میرا میٹنگز لے رہے ہیں, وزٹس کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ابھی 2-3 مہینے کے اندر سارا سیٹ اپ بنا کے وہ انسٹال بھی کر لیں, وہ پارلیمنٹ سے چینجز بھی کرا لیں, اس کو سپریم کورٹ سے بھی ویلیڈیشن ہو جائے, سب کچھ ہو جائے. مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے. اب اس میں دوسری جو چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے حکومت کو, PDM کو, جو ان سے حل نہیں ہو پا رہے. اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب آئے تھے بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ, مفتہ صاحب کو ہٹایا, ان کمپنی سب کچھ ہو, اب ان سے چیزیں نہیں چل رہی, ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. تو آپ اس کی بجائے آگے نیا ایک اس میں بڑا ایشو کھڑا کریں. اس کو PTI کو وہ کہتے ہیں نا, ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کریں گے. ان کو موت دکھائیں بھائی صاحب, آپ تو الیکشن جیتنے کے چکر میں بیٹھے نا اس میں مارچ اپریل میں. الیکشن بھول جائیں, ہم تو پورے 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر اس میں لا رہے ہیں, پھر آپ اب سڑکوں پہ رہیں جہاں پہ رہیں, ہم نے آپ کو نہیں آنے دینا یا آپ نہیں آ سکتے. اور یہی وجہ آپ اس کا ٹاپک دیکھیں, ٹاپک بدل گئے. آج عمران خان صاحب اس پہ آ گئے ہیں, یہ کیئر ٹیکر پہ آ گئے, وہ یہ کہنے پہ آ گئے کہ لگتا ہے کہ جی کہ الیکشن نہیں ہوگا. وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آ کے دباؤ میں لا کے, ان کو اپنے ایک اس میں پریشر میں لا کے, تو میرا یہ خیال ہے جو خان صاحب کے ساتھ ایک تھوڑی بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کیا جائے گا اس کو. آپ نے ان کی وہ دیکھی ہوگی فواد چوہدری صاحب کی, جو میں سن رہا تھا, بات انہوں نے ٹھیک کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ فیک ہے یا اصل ہے, لیکن بات ان کی بڑی اچھی تھی. مجھے پسند ہے یہ ان کے فواد چوہدری صاحب کی بات کہ وہ جو اس میں کہہ رہے ہیں ان کو کسی مشترکہ دوست کے ذریعے کہ جناب کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خود بیٹھ کے PTI جو حکومت جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈیلاگ کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں, رادر دین ویٹنگ فار سم ون ایلس کہ وہ آئیں اور آپ کے درمیان بیٹھ کے آربیٹریشن کریں. جو ان کی آڈیو چل رہی تھی ان کی بات بڑی انہوں نے خوبصورت کی ہے. اب عمران خان صاحب کی ایگو کہیں, ضد کہیں, وٹ ایور جو بھی کہیں, ان کا سیاسی رویہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اس میں بیٹھ کے موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈیلاگ کی کوئی درمیانی شکل نکال لینی چاہیے, 1-2 مہینے آگے پیچھے کر کے. آپ پورا سسٹم اگر اس میں ریپ اپ ہوتا ہے, اس کو آ کے لپیٹ کیا جائے, سب سے بڑا جو اس میں نقصان ہوگا مجھے لگتا ہے
وہ عمران خان صاحب کو ہوگا، ان کی پارٹی اگر ہو گئی تو اگر ہوگی سب سے بڑا جو اس میں ہوگا نا لاس ہوگا وہ خان صاحب ان کی پارٹی ہوگا، کیونکہ اگر اس وقت پاپولر ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم پاور میں آ سکتے ہیں، ہمیں حکومت مل سکتی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ کیئر کرنے کی اگر ضرورت ہے وہ حکومت کو نہیں، پی ڈی ایم کو نہیں ہے، یہ تو چاہیں گے ان کو فائدہ ہے، یہ تو گھڑماس میں چاہیں گے کہ کوئی ایسا گھڑماس مچے کہ اگر جو بات الیکشن نہ ہو، سال ڈیڑھ سال الیکشن نہ ہو، جو ابھی حماد صاحب کہہ رہے تھے، پھر تو مارشل لا لگا دیں، ان کو سوٹ کرتے مارشل لا خدا نہ خاصا لگے، یا کوئی یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، عمران خان صاحب جو ہے نا اس پورے پروسیس کو اسی طریقے سے ڈریگ کرتے رہیں، ان کو سوٹ کرتے. سو عمران خان صاحب کو تھوڑی سی میرا خیال فواد چودھری صاحب والی بات ہے، ان کو ان سے وزڈم ذرا بارو کرنی چاہیے. آپ کو حکومت کے ساتھ اپنے ڈلاک آپشن یہ اس میں لے کے آپ تھوڑا سا بریک تھرو کریں، رات دن ضد میں بیٹھے رہیں، ڈاکو چور کرتے رہیں، وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کا نقصان ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اس سے کچھ نہیں ملنا. پھر ان کو ملے گا اگر سال ان کو مل گئے، ان کا فائدہ ہے حکومت کا. یہ جو رؤف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تو اگر بگ ایف کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر آ گیا تو شاید یقیناً اس وقت لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا نقصان ہے اور پی ڈی ایم کا بہت فائدہ ہے. آج سے پہلے تک پی ٹی آئی سکون میں بیٹھی تھی. سکون یہ تھا کہ 2 حکومتیں ہمارے پاس ہیں، الیکشنز کے لیے پریشر لگا کے رکھو، لیکن انہیں بھی پتا تھا معاشی فیصلے کرنے ہیں، یہ مزید انپاپولر ہوں گے، حکومت نئی الیکشنز کراتی اکتوبر تک نہ سے. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پر یہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ سوچ موجود تھی تحریک انصاف. دس ہیز چینجڈ ایوری تھنگ ہیزنٹ اٹ؟ کیا اسے سب بدل نہیں گیا کہ وہ جو سکون تھا کہ چلیں ٹھیک ہے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے نہ سے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، وہ تو ہو رہی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کتنی آسان یا کتنی مشکل ہوگی وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو پی ٹی آئی کو بھی ادراک ہے کہ ان کے لیے کتنی آسانیاں یا مشکل ہوں گی اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہیں گے. اور دوسرا پی ڈی ایم جو ہے وہ جتنا مرضی کہے کہ جناب ان کو یہ سوٹ تو کرتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، لیکن وہ ان کی مرضی سے آئے، اس میں ان کے بندے ہوں، اس لیے کہ پی ڈی ایم یا ان کی اتحادی جو بھی جماعتیں ہیں ان کا جو الٹیمیٹ گول تھا میاں صاحب کی واپسی، میاں صاحب کو ریلیف دینا، مقدمات میں ریلیف لینا، وہ ساری چیزیں ابھی تک حل نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، دیکھ لیں اس کو کہ اگر پی ڈی ایم کے اپنے لوگ اس میں ہوں گے تو جو اس کا نقصان ہوگا سیاسی مہنگائی کرنے کا وہ بھی تو نہیں پر آئے گا نا. سو وہ تو نہیں اس کا حصہ بنیں گے نا، وہ تو چاہیں گے کہ کوئی اور یہ فیصلے کرے. عمران خان ادھر سے گالی نکال رہا ہوں، ہم ادھر سے گالی نکال رہے ہوں، بالکل یہ ایگزیکٹلی. پر وہ چاہیں گے یہ جو سسٹم آئی یہ ہماری منشا سے ہے، بے شک ہمارے بندے سامنے نہ ہو، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ بندے کسی اور کے ہوتے ہیں. جسٹیفائی کیسے کرے گی پی ڈی ایم؟ مجھے یہ تو بتائیں. دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیپ. یہ کوئی جمہوریت کی اتنی بڑی جیت نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور سال 1.5 سال 2 سال کے لیے آ جائے. شبر زیدی صاحب نے لیجسلیشن کا ذکر کیا کہ لیجسلیشن کی جا سکتی ہے. اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے یہ کہ ہم نے تو مجھے تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے پہلا فیصلہ یہ مشکل ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیں ان کے آپ 6 مہینے کے فیصلے دیکھ لیں، آپ ان کے نیب قوانین میں تبدیلی دیکھ لیں، اس کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. خود معزز شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اکانومی کی حالت ایسی ہوئی کہ ہمیں ایمرجنسی لگانی پڑی تو آئین کے اندر پروویژن موجود ہے کہ ہم 1 سال کے لیے اسمبلی کی مدت میں توسیع کر سکتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہیں، حکومتی شخصیات خود کہتی رہی ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے اگر وہ کرنا چاہیں. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ایک طرح سے بحث کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی انہوں نے بہت ساری چیزیں، بہت ریلیف اور لینے ہیں، ابھی بہت کچھ انہوں نے لینا ہے. یہ اتنی جلدی حکومت چھوڑ نہیں سکتے. معیشت اتنا وقت دینے کو تیار نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں وہ اگلے مہینے میں جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل ترین فیصلے تو آپ کرنے پڑیں گے. آئی ایم ایف نہ آیا تو پھر تو ڈیفالٹ ہے. وہ تو دیکھیں وہ اور کوئی گورنمنٹ ڈیفالٹ افورڈ نہیں کر سکتی. اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں گا، جو ساکھدار صاحب نے آج قوم کو یقین دلوایا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. اس وجہ سے ڈیفالٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. مطلب کہ اس حکومت کا اپنا اکنامک سروے ہے کہ نائلوں کی حکومت تھی جو پچھلی 6% ترقی کی شرح تھی. آج ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا، ڈار صاحب بتائیں گے یار 8% ہے، 12% ہے، وہ قوم کو یقین دلا رہے ہیں یار ہم دیوالیاں نہیں ہوں گے. تو اس سے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، معیشت اس حالت میں نہیں ہے کہ چیزوں کو زیادہ دیر تک ایسے چلایا جا سکے. تو رؤف صاحب پی ڈی ایم گورنمنٹ فرض کریں، اب ہم یہ بڑے مفروضے پہ بات کریں کیونکہ اس طرح کی بحث اب شروع ہو گئی کہ کیا واقعی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، جیسے آپ نے ایک بات بڑی درست فرمائی ہے کہ اتنی جلدی کیا یہ فیصلے اور پھر لیجسلیشن، کیونکہ قانون آئین اور یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آئین میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی 3 مہینے سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے. حکومت جائے گی، 90 دن کے اندر اندر الیکشنز لازم کرانا پڑیں گے، 91 دن نہیں ہو سکتے. سو یہ تو راستہ نہیں ہے 3 مہینے سے زیادہ کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا.
केयर टेकर, माफी चाहे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, केयर टेकर, लंबा केयर टेकर सेटअप, ये बताएं कि डू यू थिंक उन्होंने कहा कि 6 महीने में ऐसे फैसले कर दिए हैं कि जो डिफेंड कर रहे हैं वो आके, आपको लगता है ये कर सकती है पीडीएम की बड़ा अहम गवर्नमेंट? सवाल है आपका ये काशिफ। मैं अभी उनके शब्बर जैदी साहब से, वो कहते आफ्टर थॉट है मेरा उनका इंटरव्यू सुनते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जहन में भी आ रही होंगी, मेरे अतर के भी आ रही होंगी। उनसे एक बात पूछी जानी चाहिए थी, दोबारा बात तो जरूर पूछेगा कि ये जो मुलाकातें आप बता रहे हैं हो रही हैं या हुई हैं, ये उसके बाद 29 नवंबर के बाद हुई हैं या उससे पहले? परसों तरसों की बात है। अच्छा, परसों तरसों की बता रहे हैं, मीटिंग्स हुई हैं। हाँ, तो 3-4 दिन पहले, पिछले माजी करीब में की बात नहीं, मतलब 1 महीने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि अगर 1 महीने की बात, दिसंबर की बात है भाई जी, दिसंबर की अब फिर ठीक है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर इसके पीछे है, और ये बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात होगी कि अभी आप अच्छा, एक और सवाल भी नहीं हुआ नए ओके, एक और सवाल, क्योंकि मईशत का मामला तो सारे समझ रहे हैं कि खराब है, क्या ये मुमकिन है कि वो सिर्फ समझने की हद तक इकोनॉमिस्ट को बुला के बातचीत कर रहे हूं? अच्छा, दूसरी चीज यह है जो मेरा ख्याल खान साहब के लिए सबसे बड़ी, पीडीएम कैसे डिफेंड कर, पहले इसका कर ले फिर। काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो कह रहे हैं कि उसमें जो उन्होंने बात की शबर जैदी साहब ने की, उनकी इन्फॉर्मेशन होगी रिस्पेक्टेड, ये प्रैक्टिकली नहीं लगता कि एक यहां पे सेट ऑफ एजेंडा बनाएंगे ये रिफॉर्म्स का, या एक उसमें एक्ट बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, ये लॉ डिवीजन बनाएगा, कैबिनेट में लेकर जाएंगे, वहां समरी पेश होगी, उसको मंजूर किया जाएगा कि ये कानून जो है ना 2 साल के लिए हम यहां पे ला रहे हैं। से करना पड़ेगा सर, ये तो 2-3 अक्सरियत चाहिए। उसी पे आ रहा हूं सर कि आप पूरा ये, क्योंकि पहले कोई भी लॉ हो ना तो आप उसमें लेकर जाते, कैबिनेट से अप्रूव करते, फिर आप वहां सबमिट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब लेके जाएंगे, या इनके मेरे आजम तारा साहब वजीर जो है ना, इनके वजीर नहीं सर, हुकूमत का लॉ मेकिंग से तो लॉ मेकिंग लेजिस्लेटर का काम है। नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आपने, उन्होंने कहा ना कि चेंजेस, मतलब लीगली तौर पर वो कह रहे थे ना, शबर जैदी साहब के जो आप कोट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि इसको बकायदा लीगल को शक्ल दी जाएगी। जो आपने कहा लीगल शक्ल तो कोई नहीं, 2 ही तरीके ना, या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, रेफरेंस फाइल करें, वो आपको आके कोई ऑप्शन दे कि जनाब जाएं और कर लें, टेक ओवर कर लें, या हुकूमत खुद जो है वो लॉ लेकर आए इसमें पार्लियामेंट के, भाई साहब हम नाकाम हो गए, हम निकम्मे नलायक निकले, हमसे ये मुल्क नहीं चलता, 14 साल बाद हमने मार धाड़ करनी थी, कर ली, अपने अपने केसेस खत्म कराए, पैसे बनाए, जो कैसे सेटल वो हो गए। अब कोई और टीम आएगी 2 साल के लिए, वो इस मुल्क को चलाएगी। अब ये काम शहबाज शरीफ भी नहीं करेगा, मेरा ख्याल है ये आसिफ जरदारी भी, कोई भी नहीं करेगा। हमेशा के लिए आप पे ये रहेगा कि आप नलायक हैं, आप निकम्मे हैं, आपसे मुल्क नहीं चला। किस आप इससे मुंह से वोट मांगने दोबारा जाएंगे, ये कहेंगे कि मुल्क हम चलाएंगे। 2 साल के लिए किसी और को मुल्क आपने हवाले किया है, अपना पॉलिटिकल, अपना माइलेज बचाने के लिए, पॉलिटिकल वोट बचाने के। सो ये मुझे लगता है ये डिस्कशंस हो सकती हैं, क्योंकि आपका पैसे नहीं है, मुल्कों के पास जाना है, डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस। अगर ये करते हैं तो ये इतनी बड़ी इनकी पॉलिटिकल सुसाइड होगी कि शहबाज शरीफ साहब, मतलब वो सीन होगा देखने वाला कि पार्लियामेंट के अंदर ये शहबाज शरीफ साहब वहां कैबिनेट से अप्रूवल लेने की बजाय इन तमाम इंतजामात की वो जाकर पार्लियामेंट से अप्रूवल मांगे, या पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही हो कि आपके ख्याल में कि केयर टेकर सेटअप, और वो दे रहे हैं और वो वोट डाल रहे हैं। इसके बाद फिर ये बंद करें ड्रामा, फिर ठीक है, फिर इस मुल्क को छोड़ें। जमहूरियत वाले जो आते हैं ना ड्रामेबाज हमारे पास हैं, इनसे बाकी मुल्क नहीं चलता, इनके पास कोई समझ है, फिर उन्हीं लोगों को चलाने दे। क्या मुमकिन है कि सारी जमातें इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ इकट्ठी हो जाए अगर कोई फैसला करे तो? फिर जो हमारे बात की वो है ना, फिर अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं एग्री करती, जो कि नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि आप लगा दें, तो फिर तो वही, फिर आप आए सीधे, फिर आप टेक ओवर कर लें, मुल्क को चला लें, फिर इसके बाद सो डिस्कशन की हद तक ये बड़ी अच्छी बात लगती है। हो सकता है, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए मैसेज हो, मे भी इनके हुकूमत के लिए मैसेज हो कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपसे चीजें नहीं हो रही, अगर आप ये फैसले नहीं करेंगे तो केयर टेकर सेटअप आएगा। अच्छा, इमरान खान साहब को ये थ्रेट, परवेज इलाही साहब ये बात कर चुके हैं लास्टली, आपको याद है? हाँ, मैं चला, हमारे पास है ये ब्रेक के बाद में आपको सुना, परवेज इलाही साहब ने ये कहा, जब वो इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील करने का कहा, उन्होंने कहा मैं पिंडी गया, वापस आया हूं, तो ये ना हो कि केयर टेकर सेटअप ही लंबा आ जाए यहाँ पर, तो मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। इमरान खान साहब के लिए थ्रेट हो कि भाई साहब आप हर वक्त सड़कों पर रहते हैं, पार्लियामेंट में आप रहते हैं, पार्लियामेंट आपको किस काम के लिए चाहिए? सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए चाहिए? आप जाएं, बैठें, कोई काम करें। बहरहाल अगर मेरा ख्याल है लीगली तौर पर ये बड़ा मुश्किल हो नहीं सकता, सियासतदानों के लिए करना इंतहाई नामुमकिन हद तक मुश्किल है। ये बहस तो हम कर रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये बात चल रही है, लेकिन इसमें 2 एंगल फिर भी याद रखिएगा कि ये आइन इसकी इजाजत नहीं देता, और इस वक्त की हुकूमत पीडीएम के लिए, जैसे उन्होंने कहा, खुदकुशी के माजी में ऐसे कई आइन इन्होंने आगे पीछे हमने कर लिए हैं। ये पाकिस्तान 2022 है सर, यहां पर अब जो बयान दिया जाएगा, जो असेंबली के अंदर खड़े होकर कहेगा आए, उसकी शक्ल। यार काशिफ 99 में भी हम कहते थे मार्शल नहीं लगेगा, दुनिया बदल के बड़ी चीजें हो जाती है इस मुल्क में, लक्कड़ हजम पत्थर हजम चलता रहता है। एक ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो चलो टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर बड़ी एग्जॉस्टिव गुफ्तगू हो गई है, सूट भी नहीं करता, डिफेंड भी नहीं कर पाएगा कोई, सूट तो करता है कुछ को, लेकिन पॉलिटिकली इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लेट्स सी कि ये मामला किधर जाता है। लेकिन
آخری کامنٹ آپ دونوں کا اس پہ، اسمبلی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اس پر بھی مسلم لیگ نون میں بحث ہوئی ہے کہ 6 مہینے اور 6 مہینے کر کے یہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. جس وقت یہ حکومت بنی تھی اسی وقت اتحادیوں کا اجلاس تھا، پہلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی مدت ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. کیا اکتوبر سے آگے الیکشن جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ وہ سوٹ نہیں کرتا میں الیکشن میں جانا، تو اس لیے اسمبلی ایکسٹینڈ کرتا؟ آئی ووڈنٹ بی سرپرائز ٹو بی آنیسٹ، اگر اس لیے کہ یہ آئین کے اندر اس کی ایک شک بھی موجود ہے اور حکومتی شخصیات بار بار اس کا ذکر بھی کر چکی ہیں. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ خان صاحب اس اسمبلی میں آ جائیں، دیکھیں خان صاحب نے اس اسمبلی کے خلاف الیکشن لڑا ہے. خان صاحب نے جو پچھلے ضمنی انتخابات تھے جہاں پہ 9 حلقوں میں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا، اور اس اسمبلی کے خلاف عوام نے ووٹ دیا. کوئی گل نہیں، پی ڈی ایم نے بھی اس اسمبلی کے خلاف لانگ مارچ کیے تھے، آ کے بیٹھ گئے نا اس میں. وہی نا، وہ تو ہے بات یار پالیٹکس کی بات ہے. مسئلہ یہ کہ اس وقت خان صاحب کا جو سیاسی 2014 میں بھی استعفیٰ ہوا تھا. نہیں، خان صاحب کا جو سیاسی نیریٹو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سیاسی نیریٹو جو جس نہج پہ وہ لے گئے یہاں سے وہ کہیں گے کہ حل اسمبلی میں سے نکلے گا، یہ ٹوٹے گی اسمبلی تو اسی میں سے وہ اپنا حل اب صحیح کہ اسی اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے مائنس. وہ تو یہ تو کوشش کریں گے. واڈا صاحب کا بھی میں ابھی مجھے کسی نے بھیجا، انہوں نے کسی پروگرام میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب نہ سمجھے تو پھر ان کو اکتوبر میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں. سو آپ کو بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا خیال ہے یہ جو بات کرے ایکسٹینڈ کرنے والی، یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں نا اس کے قریب آتی جو بھی حکومت آتی ہے وہ بات کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنی شد و مت سے نہیں پہلے بھی تھی. میں آپ کو گوگل کر کے سٹوریز اور یہ شو بھیج دوں گا آپ کی، ہماری میموری تھوڑی سی بعض میں بھیجوں گا آپ کو. میں نے دیکھا 2013 میں بھی یہ کچھ ہو رہا تھا، 2018 میں بھی یہ تھریٹس آ رہی تھی کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں 1 سال کے لیے، ڈسکشن کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے. اپوزیشن کو انڈر آپ نے اسٹریس لانا ہوتا ہے، انڈر تھریٹ لانا ہوتا ہے کہ بہیو یور سیلف، ادروائز ہم اس کو 1 سال کے لیے لے کر جا سکتے. بہت ساری ڈیبیٹس ہیں، میں آپ کو بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام کو کلپ جو ہے نا میں ڈھونڈ کے بھجوا دوں. میں ایک چیز اور دوسری، ان سے 1 سال کا یہ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے. آج تک کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ارلی الیکشن ہوتے رہے، بھٹو صاحب نے کرایا یا اسمبلی اس میں ٹوٹتی رہی، یہ ان کے لیے یہاں پر مشکل ہو جائے گا. لاسٹلی جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی، آپ پھر ایک کام کریں اس ملک میں، پھر 2 اسمبلی